Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 8, and the title of lecture number 8 is Broadcast Media. Last time we discussed print media and out of home advertising. Today we will continue our discussion, and today we will go into the detail of broadcast media. First, we will see what topics we are going to cover in today's lecture. Lecture outline. The first topic that we will discuss is broadcast media, where actually I give you the introduction, what we understand from the broadcast media and what are included in the broadcast media category. Then we will discuss one by one radio, then television, then film and video, then product placement and using broadcast advertising effectively. So these are the topics that we are going to cover in today's lecture. We will start our discussion from the broadcast media. First, we try to understand what we know when we use the terminology broadcast media. Transmit sounds or image electronically. जब हम बात करेंगे कि ब्रॉडकास्ट मीडिया, तो हमें फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट मीडिया से हमारी मुराद ये है कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिकली अपनी आवाज़ और तस्वीर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सके. इसके अलावा इंक्लूड रेडियो एंड टेलीविज़न. अगर हम ब्रॉडकास्ट मीडिया देखते हैं तो उसमें मेनली जो है आपके रेडियो और टेलीविज़न जो है इसमें आते हैं. ब्रॉडकास्ट इंगेज मोर सेंसेस देन रीडिंग एंड एड्स ऑडियो एज वेल एज मोशन फॉर टेलीविज़न. लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन की थी प्रिंट मीडिया, तो वहाँ पर हम जब डिस्कस कर रहे थे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि नो डाउट प्रिंट मीडिया की अपनी अहमियत है, लेकिन इसमें जो लिमिटेशन प्रिंट मीडिया में ये है कि इसमें आपके पास साउंड नहीं होती है, आपके पास विजुअल भी कौन से जो से मोशन यानी कि जिसमें मूवमेंट होती है, वो विजुअल आप इसमें नहीं डाल सकते. नो डाउट कि प्रिंट मीडिया में आपके स्टैटिक विजुअल्स होते हैं, आपकी पिक्चर्स होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, लेकिन आप वहाँ पर वीडियो और साउंड और म्यूज़िक को ऐड नहीं कर सकते. अब ब्रॉडकास्ट मीडिया को जो सबसे बड़ा एक एज है एज़ कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया, इसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है. आपके पास यानी कि साउंड है, आपके पास ग्राफिक्स हैं, आपके पास मोशन है, आपके पास इसके अलावा यानी कि इनके कम्बिनेशंस हैं. तो इसलिए जो ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है उसकी पॉपुलैरिटी की रीज़न जो सी है, या हम ये समझते हैं कि इस पे आपका मैसेज जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके कंज्यूमर या कस्टमर्स तक पहुंच सकता है. अब हम बारी बारी ब्रॉडकास्ट मीडिया के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. जो पहला जो कंपोनेंट वी वांट टू डिस्कस इज रेडियो. वी ऑल नो व्हाट इज रेडियो, बट वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री. अगर आप रेडियो का स्ट्रक्चर देखें, रेडियो में एक आपके आते हैं AM और FM, यानी एक होते हैं AM रेडियोस, दूसरे होते हैं आपके FM रेडियोस. जिस तरह आजकल आपके जो FM रेडियोज़ हैं ये पॉपुलैरिटी में AM से ज़्यादा है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए FM की कवरेज इतनी नहीं होती जितनी कि AM रेडियोज़ की होती है. FM की जो ब्रॉडकास्ट है वो एक लिमिटेड एरियाज़ तक होती है, डिपेंड करता है आपके ट्रांसमीटर पर, लेकिन उसका जो एरिया है कंपैरेटिवली वो उससे कम होता है AM के मुकाबले से. अब ये है कि AM स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM जो है इट स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन.
تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج کل آپ کے جتنے بھی ہیں نارملی جو ہم اپنی جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھروں میں تو ہم زیادہ تر جو ہے وہ ایف ایم ریڈیو کو ہی سنتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ریڈیو اپنی پاپولیرٹی یعنی کہ لوز کر چکا تھا, لیکن ریڈیو کو جو دوبارہ پاپولیرٹی ملی ہے اسپیشلی جو ینگ جنریشن جو اس کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہے, اس کی جو ایک بہت بڑی ریزن جو انسی ہے وہ یہ ہے کہ ایف ایم ریڈیو کا جو کانسیپٹ آیا ہے کہ جنہوں نے وہاں پر انٹریکٹیو ریڈیوز کہ جہاں پر آپ وہاں ریڈیو اسٹیشن پہ کال کر سکتے ہیں, ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, اپنی جو بھی آپ کی یعنی فیلنگز ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, آپ میوزک سننا چاہتے ہیں, آپ کو ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن جو ان سے وہ کر سکتے ہیں. جسٹ بیکاز آف دی پاپولیرٹی آف دی ایف ایم ریڈیو, ریڈیو ول بی ایبل ٹو گیٹ ری برتھ. ادروائز ریڈیو جو سا تب ایک پرانا میڈیا ہو چکا تھا, اور صرف وہ لوگ جو بیچارے ریموٹ ایریاز میں تھے یا وہ لوگ جن کے پاس کوئی اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں تھا وہ لوگ ریڈیو کو سنتے تھے. لیکن ایف ایم کی پاپولیرٹی جو انسی ہے اس کی وجہ سے دوبارہ ینگ جنریشن اور ریڈیو از ایبل ٹو امپروو اٹس جو اس کے لسنرز ہیں ان کو وہ ان کی تعداد کو بڑھا پایا ہے. اسی طرح ایک اور ریڈیو کا جو سٹرکچر ہے اس میں ایک آپ کے آتے ہیں پبلک ریڈیو. پبلک ریڈیو آپ یہ سمجھ لیں کہا جاتا ہے لیکن نان نیسیسری کہ یہ نان کمرشل ریڈیوز ہوتے ہیں جس کو کوئی بھی کوئی خاص گروپ یا پبلک جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی گروپ یا ان پبلک کے لیے اپنے پروگرامز کرتے ہیں. اس قسم کا کوئی بھی ریڈیو ہے جو کسی ایک خاص پرٹیکولر گروپ اور پبلک کو وہ کر رہا اور وہی پبلک یا گروپ جو ان سے ہے وہ اس ریڈیو کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم کہیں گے پبلک ریڈیو. اسی طرح ایک آپ کی اور کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیبل ریڈیو. ہم کیبل نیٹ ورک سے تو ہم سب واقف ہیں. آج کل شہروں میں جو ہے کیبل بہت عام ہے اور ہم موسٹلی جو ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں وہ سارے کیبل پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح یہ ٹی وی چینل جو ہیں کیبلز کے تھرو ہم تک آتے ہیں, اسی طرح یہ ریڈیو جو ہے یہ بھی انہی کیبلز کے تھرو آپ کے گھروں تک آتا ہے اور آپ کو اس کے لیے کوئی اسپیشل ریڈیو کی ضرورت نہیں ہے. ایون آپ اسی ہی ٹی وی پر یہ ریڈیو سن سکتے ہیں. تو اگر آپ کا جو سورس آف یعنی ایکسیس ٹو دا ریڈیو جو ہے وہ تھرو کیبل ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے فرام دا انڈسٹری پوائنٹ آف ویو کہ دس از دی کیبل ریڈیو. پھر ایک اور آپ کا تھرو سیٹلائٹ ریڈیو. ہم سب کو معلوم ہے کہ سیٹلائٹ کیا ہوتے ہیں, تو یہ آپ کے جو سیٹلائٹ کے تھرو جو ریڈیو کی آپ ایکسیس کرتے ہیں یعنی کہ یہ ریموٹ میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تھرو سیٹلائٹ جو ہے اویلیبل ہوتا ہے اور آپ اس کو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ سے اس کو سن سکتے ہیں. اگر کسی ریڈیو کی جو براڈ کاسٹ ہے جو اس کی جو سروسز ہیں تھرو سیٹلائٹ ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سیٹلائٹ ریڈیو ہے. اسی طرح ایک آپ کا آتا ہے ایل پی ایف ایم. ایل پی ایف ایم اسٹینڈ کرتا ہے لو پاور فریکوینسی ماڈولیشن. تو یہاں پر جو ہے لو پاور فریکوینسی ماڈولیشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے بعض یونیورسٹیز کی اپنے ریڈیو سروسز ہیں, یہ ایک لمیٹڈ ایریاز کے اندر ان کی براڈ کاسٹ ہوتی ہے اور نارملی جیسے پاکستان میں بھی کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کی اپنے ود ان دی کیمپسز آپ ان کے ریڈیو سن سکتے ہیں, وہ اس کے اندر اپنے پروگرامز کرتے ہیں. لیکن ان ریڈیوز کی جو ہے جو ایریا جو ان سے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے اور موسٹلی جتنی آپ کی یونیورسٹی کا جو ایریا اسی کے اندر آپ اس کی سروسز یا اس کے پروگرامز کو سن سکتے ہیں. اس سے باہر جو ہے ان کی کوریج نہیں ہوتی. یا کوئی بھی ایسا ریڈیو جس کی کیا نام ہے لمیٹڈ ایک سرٹن ایریاز کے اندر اس کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہو, اس کو ہم کہتے ہیں لو پاور فریکوینسی ماڈولیشن. ویب ریڈیو بہت کامن ہے آج کل. تقریباً اگر آپ کوئی بھی ایف ایم ریڈیو سنیں تو وہ اس میں ہمیشہ
یعنی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور آپ ویب کے ذریعے ہماری سروس پروگرام سننا چاہتے ہیں تو آپ لاگ ان کریں www.abc.fm جو بھی ہے، تو اس پہ آپ جا کے ہماری ویب براڈ کاسٹ بھی سن سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ریڈیو اسٹیشن کو اگر تھرو ورلڈ وائڈ ویب جو ہے یا انٹرنیٹ کے تھرو اگر آپ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں تو پھر اس ریڈیو کو ہم یہ کہیں گے کہ دس از ویب ریڈیو۔ یہ کچھ یعنی سٹرکچر ہے ریڈیو انڈسٹری کا، جس میں اے ایم ایف ایم یعنی بہت کامن ہے، پھر پبلک ریڈیوز آتے ہیں، کیبل ریڈیو ہیں، سیٹلائٹ ریڈیو ہیں، ایل پی ایف ایم ہے، پھر ویب ریڈیو۔ اب ریزن یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی پلاننگ کرنا چاہیں ریلیٹنگ ٹو دا میڈیا سلیکشن فرام ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو، دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں۔ If we talk about the radio, then you should know what sort of the radio services are available. The reason is because if you know what sort of the radios are available, it will become easy for you to choose the most appropriate radio. See, suppose if you want to do your advertising in a selected area, like in a university, then there is no need to go for AM or satellite or web. You just choose LPM, LPFM, low power frequency modulation جو ہے اس پہ چلے جائیں، اور آپ کو کاسٹ بھی کم آئے گی اور آپ کو میسیج بھی زیادہ افیکٹولی پہنچے گا۔ لیکن سپوز اگر آپ کے جو لسنرز جو سے ہیں یا آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے، آپ کے جو کنزیومرز ہیں یا وہ لوگ جن تک آپ اپنا میسیج پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اکراس دی بارڈرز جو سے ہیں وہ لوکیٹڈ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے ڈفرینٹ کارنرز میں ہوں، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے جو بیسٹ آپشن جو سے ہیں وہ کیبل ریڈیو یا ویب ریڈیو ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں، پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ ان ریڈیو کی سروسز جو ہیں ایز کمپیئر ٹو ایچ ادر کیسے ویری کرتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ نے کون سا ریڈیو فارمیٹ جو ہے اس کو چوز کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ آپ کے لیے کیسے بینیفیشل ہو سکتا ہے، اس کی کاسٹ کیا آئے گی، یہ اکنامیکل ہے یا ایکسپینسو ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تبھی پتہ چلیں گی جب آپ کو یہ ان کی اسٹرکچر آف دا انڈسٹری جو ہے اس کا نالج ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو سی ہے کہ ریڈیو ایڈورٹائزنگ ہی ہم بات کریں گے کہ ریڈیو ایڈورٹائزنگ ہے کیا۔ بیسیکلی relies on the listener's mind to fill in the visual elements. دیکھیے ریڈیو میں ٹھیک ہے آپ کے پاس ساؤنڈ ہے، آپ اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن آپ کی ساری جو کمیونیکیشن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو آپ کا جو لسنر ہے اس کے مائنڈ میں جو آپ کا ویژول امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں آواز اپنی جگہ، جیسے ہم بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، سپوز مجھے آپ کوئی میرے سامنے کچھ نہیں، مجھے آواز سنائی جائے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ گیس کریں۔ اب آواز بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ بڑی میچور آواز ہوتی ہے، بڑی اچھی آواز ہوتی ہے، سیمس ٹو بی پرسن ہو از میچور انف، لیکن جب وہ بندہ آپ کے سامنے آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ایک بہت ینگ کو ٹین ایج ہو، لیکن آواز اس کی کوالٹی میں بہت میچورٹی ہے۔ سملرلی بعض اوقات آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ بات کر رہا ہے، لیکن جب آپ دیکھیں تو وہاں پر وہ ایک بچہ نہیں، ایک بابا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ آواز جو سی ہے اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ آواز کے اتار چڑھاؤ سے بھی آپ سما کریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس میوزک کا آپشنز ہیں، پھر آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ساؤنڈز کا آپشن ہے، لیکن آپ یہ سب کچھ کیسے ہے؟ سپوز آپ نے ایک بارش کا سین دکھانا ہے تو آپ کے ٹیلی ویژن کمرشل میں بہت ایزی ہے کہ آپ اس میں بارش ہوتی ہوئی دکھا دیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب اگر آپ نے وہی چیز آپ نے ریڈیو پہ کمیونیکیٹ کرنی ہے تو آپ اس کو کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ نیچرلی آپ کو وہ جو بارش کی جو آواز ہوتی ہے، اب ایک ٹیپیکل آواز ہے جس سے ہم سب یعنی کہ اس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب آپ کو وہ سما کریٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو آپ کا لسنر جو ہے اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں۔
ایون آپ یہ دیکھیں جو آپ کے جو ڈی جیز ہوتے ہیں یا پریزنٹرز ہوتے ہیں، ان میں موسٹلی جو ہے جو ان کا سنگل کرائٹیریا ہے وہ ان کی آواز ہوتی ہے، ان کی وائس کوالٹی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی فیس ویلیو نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہاں پر فیس ویلیو اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے، وہ جیسے بھی بیٹھے ہوں، لیکن وہی شخص جب کیا نام ہے ٹی وی پر آئے گا تو اس کو ٹی وی کی اسکرین پر آنے سے پہلے اس کو ایک پورے میک اپ کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ایک پورا میک اوور ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کون سا اینگل ہے، آپ نے کس کیمرے کو فوکس کرنا ہے، آپ کی ساؤنڈ لائٹ یہ وہ ساری چیزیں. لیکن ریڈیو میں اس کے مقابلے میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، دیٹ از مائک. آپ نے مائک کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد باقی کوئی چیزیں نہیں ہیں. آپ جیسے مرضی ریلیکس کر کے بیٹھیں، آنکھیں کھول کر بیٹھیں یا آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، سیدھے ہو کر بیٹھیں یا ٹیڑھے ہو کر بیٹھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ ہے کہ آپ کی آواز جو سی ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے اور وہ سننے والوں کو اچھی لگے. تو یہاں پر اس نے یہی بات کی ہے جو میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ لائز آن دی لسنرز مائنڈ ٹو فل ان دی ویژول ایلیمنٹ، کے جو ویژول ایلیمنٹ ہے کیونکہ وہ ہوتا نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو اپنے لسنر پہ چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ اس گیپ کو کیسے فلفل کرتا ہے. ڈیلیورز اے ہائی لیول آف فریکوینسی. ریڈیو کا ایک اور بھی ہے کہ اس کی جو ہے ڈلیوری کی جو ہے فریکوینسی وہ بہت ہائی ہوتی ہے. اب آپ جتنی مرضی دفعہ چاہیں، یعنی کہ آپ کو بار بار ریڈیو میں آپ کا ایڈ جو ہے وہ نمبر آف ٹائمز جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. ریزن اس کی یہی ہے کہ کیونکہ آپ نے اس میں ساؤنڈ وائس یوز کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک ویژول ایلیمنٹ آپ کریٹ کر سکیں، اس کے لیے آپ بار بار اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، اس لیے فریکوینسی جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے. ریڈیو کمرشلز لیڈ ٹو دیم سیلف ٹو ریپیٹیشن. وہی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے آپ کو بار بار ان کو آن ایئر کرنا پڑے گا، ریپیٹ کرنا پڑے گا، ادروائز آپ کا جو ریڈیو ایڈورٹائزمنٹ ہے میں بھی وہ اتنا افیکٹو نہ ہو. کیونکہ یہاں پر آپ صرف ساؤنڈ یوز کر رہے ہیں، وائس یوز کر رہے ہیں، میوزک یوز کر رہے ہیں، آپ کے پاس وہ ویژولز نہیں ہیں، آپ کے پاس گرافکس نہیں ہے، آپ کے پاس موشنز نہیں ہیں. تو اس لیے جب کوئی چیز لمیٹڈ ہوتی ہے یا اگر آپ کہیں شارٹ فال ہوتا ہے تو پھر آپ کو دوسری سائڈ پر اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہی کام بار بار کرنا پڑتا ہے. اب آپ نے کیونکہ امیجنیشن کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ریڈیو پہ ایڈ کو بار بار براڈ کاسٹ کرنا پڑے گا. ریونیو کیٹیگریز کی بات کریں، ایک آپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے، گروپ آف لوکل ایفیلیٹس کنیکٹڈ ٹو ون اور مور نیشنل نیٹ ورکس. اب ریڈیو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک لوکل ریڈیو ہوتا ہے، لیکن وہی ریڈیو جو ہے بعض اوقات نیٹ ورک کے ساتھ کمبائن ہو کے ڈفرینٹ سٹیز میں بھی جا رہا ہوتا ہے. جیسے سپوز پاکستان میں اگر ڈفرینٹ سٹیز ہیں تو ہر سٹی کا ایک اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے. کراچی ریڈیو اسٹیشن ہے، لاہور ریڈیو اسٹیشن ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، راولپنڈی میں سیپریٹ ہے، اسلام آباد میں الگ سے ہے، کشمیر میں بھی ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے، لیکن جب وہی جو ہے لوکل ریڈیوز جب وہ آپس میں مل جاتے ہیں، کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں نیٹ ورک آف ریڈیوز. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کیا نام ہے ریڈیو کو سنتے ہیں، بعض پروگرام ہوتے ہیں اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے قومی نشریاتی رابطے پر، یعنی کہ نیشنل لیول پر ہی آپ کو جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مور دین ون ریڈیو اسٹیشنز پر اس کی یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی یہ لوکل جیسے نیوز آتی ہیں کہ جی لوکل نیوز ہیں اور یہ راولپنڈی اسلام آباد میں سنی جا سکتی ہیں، یا صرف پشاور میں یا کراچی میں یا صرف لاہور میں. تو اب یہ ہے کہ وہ لوکل ریڈیو ہے، اگر وہ سارے لوکل ریڈیوز آپ کو مل کے وہی جو چیز ہے وہ سارے نیٹ ورک پہ آ رہی ہے تو اس کو ہم نیٹ ورک کہتے ہیں. وائبل نیشنل میڈیم فار فوڈ اینڈ بیوریجز، کارز اینڈ اوور دی کاؤنٹر ڈرگس. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیٹ ورک جو ہے آپ کا ہے یہ کس کے لیے سوٹیبل ہے، یہ آپ کی فوڈ کے لیے، آپ کی بیوریجز کے لیے، جہاں پر آپ کے بیسیکلی یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو کہ ایف ایم سی جی میں آتی ہیں. ایف ایم سی جی سے مراد ہے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس. تو وہاں پر کیونکہ آپ کے کنزیومرز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا جو نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے.
پھر اسی طرح ایک اور چیز, گروتھ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو انکریز ان سنڈیکیٹڈ ریڈیو. اب یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی نیٹ ورک ہونا چاہیے, تو گروتھ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو انکریز ان سنڈیکیٹڈ ریڈیو جسٹ بیکاز آف دیٹ پیپل آر گوئنگ فار دیٹ. دیکھیں ویسے بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا چھوٹا سا ریڈیو اگر آپ دوسروں کے ساتھ نیٹ ورکنگ نہیں کرتے تو آپ کے ایکسپینشن کے چانسز کم ہیں. ٹیلی ویژن یہ چاہتا ہے کہ اس کی ویورشپ انکریز ہو, ریڈیو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لسنرز کی تعداد بڑھے. لسنر کی تعداد کب بڑھے گی؟ تبھی بڑھے گی کہ جب آپ اپنی ٹرانسمیشن کو بھی ایکسٹینڈ کریں گے. اگر آپ کی جو ٹرانسمیشن جو ہے ایک سٹی تک لمیٹڈ ہے تو ہاؤ کین یو امپروو اور انکریز یور لسنرز؟ if you want to increase your listeners, naturally you have to expand your network. تو وہی اس نے بات کی ہے کہ آپ کی اس کے لیے پھر آپ کی سنڈیکیٹڈ ریڈیو جو ہے کہ آپ جہاں پر ڈفرینٹ لوگ جو ہے کمبائن ہوتے ہیں اور وہ مل کر پروگرامنگ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور ٹرمنالوجی ہے اسپاٹ. اسپاٹ جو ہے یوز ہوتا ہے when an advertiser places an ad with an individual station rather than a network. جب آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کسی ایک لوکل سٹی کے ریڈیو پر کریں گے تو وہ آپ کی اسپاٹ ایڈورٹائزنگ ہوگی جو کہ آپ کے نیشنل نیٹ ورک پر نہیں جا رہی, وہ صرف اسی ہی ایک اسٹیشن تک لمیٹڈ ہوگی. جیسے سپوز میں نے اپنا ایڈ اگر دیا ہے اسلام آباد ریڈیو اسٹیشن پر تو وہ اسپاٹ ایڈورٹائزنگ میں آئے گا اور اس کی جو لسنرز جو سے ہیں وہ وہی ہوں گے جو کہ اسلام آباد ریڈیو اسٹیشن کی حدود کے اندر آتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ میں نے دیا اسلام آباد ریڈیو اسٹیشن کو ایڈ ہے اور اسپاٹ ہے کہ وہ اسی تک لمیٹڈ ہے اور میری جو میسج جو ہے وہ کراچی تک پہنچ جائے. اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو نیٹ ورک ریڈیو پر جانا پڑے گا. اسی طرح ایک اور ٹرمنالوجی جو ہے دیٹ از میکس اپ نیئرلی 80% آف آل ریڈیو ایڈورٹائزنگ. یہ بھی بتا دیں کہ جو اسپاٹ ریڈیو ہے یہ زیادہ یعنی کہ پاپولر ہے فرام ریونیو پوائنٹ آف ویو سے. پیپل پریفر مور آن اسپاٹ ریڈیو انسٹیڈ آف نیٹ ورک. دیکھیں ایک بات بھی ہے نا کہ اگر میرا کلائنٹ جو ہے وہ لوکل ہے, میں نے لوکل ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تو پھر مجھے لوکل ریڈیو پر ہی جانا پڑے گا. تو آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر بزنس جو ہیں وہ لوکل ہیں, تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جی آپ بجائے اس کے کہ جی نیشنل لیول پر آپ کریں, آپ اپنے کاسٹ بڑھائیں اور ایسی میسج اپنا کمیونیکیٹ کریں. تو اگر آپ نے چیز ایک شہر میں بیچنی ہے تو پھر آپ اسی شہر میں پروموٹ کریں, اسی شہر میں آپ ایڈورٹائزمنٹ کریں. فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو پیپل پریفر اور ایڈورٹائزر پریفر مور ٹو دا اسپاٹ, اینڈ جسٹ بیکاز آف دیٹ the spot makes up nearly 80% of the radio advertising. Messages can be tailored for particular audiences. دیکھیں اس کیس میں آپ اپنا جو میسیج ہے اس کو آپ ٹیلر کر سکتے ہیں. دیکھیں سپوز اگر آپ نے کراچی میں کرنا ہے, آپ لوگ کراچی کے جو کسٹمرز ہیں ان کے مطابق اپنے میسیج کو ٹیلر کر سکتے ہیں کیونکہ کراچی کے آڈینس کے لیے اور لسنرز کے لیے ہے. تو آپ اس میں جو ہے لینگویج ہے, جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے, میوزک ہے, کچھ بھی ہے, وہ آپ اس کو اسی طرح ہی کر کے ایک لوکل ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اسی پروڈکٹ کا ایڈ اگر آپ نے لاہور میں چلانا ہے تو آپ اس کو لاہور کے کسٹمرز مطابق اس کو ٹیلر کر سکتے ہیں, کسٹمائز کر سکتے ہیں. اگر وہی ایڈ آپ پشاور لے جاتے ہیں, سپوز وہی ایڈ آپ پشاور لے جاتے ہیں تو آپ اس کو اسی قسم کی بیک گراؤنڈ یعنی کہ جو آپ کا جو میوزک ہے, دیکھیے میوزک تو ویری کرتے ہیں نا, ہمارے یعنی 4 پروونسز ہیں, ہماری بڑے رچ کلچر ہے. تو اگر آپ کا اس قسم کا ہے تو وہ یہاں پر وہی بات کر رہا ہے کہ میسیجز کین بی ٹیلر فار پارٹیکولر آڈینسز. آپ اپنے میسیج کو بڑی خوبصورتی سے اسپاٹ ایڈورٹائزمنٹ میں جو ہے کسٹمائز یا لوکلائز کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ سنڈیکیٹ ریونیو کیٹیگریز میں تھرڈ ون از سنڈیکیٹڈ. سنڈیکیٹڈ سے کیا مراد ہے؟ آفرز ایڈورٹائزرز اے ویرائٹی آف ہائی کوالٹی اسپیشلائزڈ اینڈ یوزلی اوریجنل پروگرامز. اب سنڈیکیٹڈ کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا کمپنیز ہیں وہ پروگرام بناتی ہیں, اس کے بعد وہ پروگرام جو ہے وہ ڈفرینٹ ریڈیوز کو وہ یعنی کہ بیچ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ اس کو آن ایئر کرتے ہیں.
اب کیونکہ یہ بڑے اچھے پاپولر پروگرام ہوتے ہیں، ان کی لسنرشپ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی کیا نام ہے ریونیو جنریشن فرام ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی بہتر ہے. آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ جیسے بہت سارے آج کل جو ڈراماز بنتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ یعنی پروڈکشن ہاؤسز میں بنتے ہیں، اس کے بعد وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یعنی کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر اس کو بیچا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے یا تو وہ ٹائم لیتے ہیں اس کو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی آتی ہے ان کا ایک میکانزم ہوتا ہے کہ جتنا ریونیو جنریٹ ہوگا اس کو ہم شیئر کر لیں گے، یا آپ ہم سے ٹائم پرچیز کر لیں اور اس کے بعد آپ کی قسمت. تو اس طرح جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن سنڈیکیٹڈ جو ہے آفرز ایڈورٹائزرز اے ویرائٹی آف ہائی کوالٹی اسپیشلائزڈ اینڈ یوزلی اوریجنل پروگرامس. اسی طرح ایک اور ہے ایڈورٹائزرز ویلیو سنڈیکیٹڈ پروگرامنگ بیکاز آف دی ہائی لیول آف آڈینس لائلٹی. ایڈورٹائزر بھی جو ہے وہ ان کو ویلیو کرتا ہے. وہ کیوں ان کو ویلیو کرتا ہے؟ کیونکہ جو سنڈیکیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں اس کی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے. یہ پروگرام زیادہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ محنت سے، زیادہ بڑے بجٹ کے ساتھ اور ٹوٹلی کمرشل پوائنٹ آف ویو سے کیپنگ ان مائنڈ دی مارکیٹ ریکوائرمنٹس پہ تیار کیے جاتے ہیں. تو ان کی چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ان کو پاپولیرٹی ملے گی، اور جس پروگرام کو پاپولیرٹی ملے گی ایڈورٹائزر بھی اسی کو پریفر کرے گا اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے. دیکھیں ایک پروگرام ہے جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، ایک پروگرام ہے جس کو کوئی سن ہی نہیں رہا، تو اس میں ایڈورٹائزنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ میں پریفر کروں گا بینگ ایڈورٹائزر کہ میں اس پروگرام میں ایڈورٹائز کروں جس کی ویورشپ، جس کی لسنر جو سے ہیں وہ زیادہ ہوں. کیونکہ جتنے زیادہ لسنرز ہوں گے اتنا ہی زیادہ چانس ہے کہ میرا میسج ان تک پہنچے. جتنے زیادہ لوگوں کو میرا میسج پہنچے گا اتنی ہی میری برانڈ، پروڈکٹ اور کمپنی کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا. اور chances are there that I am able to generate more revenue through these sort of the advertisement. یہ ریڈیو آڈینس، اب ہم ڈسکشن کریں گے ریڈیو کے آڈینس جو ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے لسنرز. ٹھیک ہے، جیسے آپ سے پوچھو آپ کو سارے ہوتے ہیں جی، خواتین مرد سب ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ریڈیو کا لسنر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو ان کے یعنی کہ لسنرز پوائنٹ آف ویو سے ہم ان کی کیٹیگریز بنا رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے جو ریڈیو آڈینس ہیں کہ وہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اسٹیشن فینس. اب جو اسٹیشنز فینس ہوتے ہیں ان کا کیا کمال ہے کہ یہ لارجسٹ سیگمنٹ آف ریڈیو لسنر، یہ سب سے بڑا ریڈیو کا جو ہے سیگمنٹ ہے یہ وہ ہے. اور یہ کیا کرتے؟ A clear preference for one or two stations. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کسی ایک یا دو ریڈیو کو پریفر کرتے ہیں اور انہی کو سنتے ہیں. جیسے آپ کی کنٹریز میں بھی ہیں، لیٹس سے کہ جی FM 89 ہے یا FM 100 ہے یا FM 101 ہے، یہ ایک اور بھی ہے FM 106.20. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی ایک پروگرام لیٹس سے کہ جی FM 100 کو سنتے ہیں یا FM 89 کو سنتے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں سنتے. ان کی چوائس کیا ہے کہ انہوں جب بھی آن کرنا ہے انہوں ایک پرٹیکولر ریڈیو چینلز کو ہی یا ایک سے زیادہ 1 اور 2. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیشنز فین، جو کہ دے آر اسٹک ود دیئر پرٹیکولر اسٹیشن، ریڈیو اسٹیشن. پھر اس کے بعد آتے ہیں ریڈیو فینس. دیکھیے پہلے جو ایسا تھا وہ اسٹیشنز فین ہے، یعنی کہ ریڈیو اسٹیشنز فین ہے. یہ سیکنڈ جو ہے ریڈیو فین ہے، یہ ریڈیو کے فین ہے، ان کی کسی اسٹیشن کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے. may listen to 4 or 5 sessions per week. دیکھیں انہوں نے جو ہے یہ ریڈیو کو انجوائے کرتے ہیں، یہ کسی ایک اسٹیشن کو انجوائے نہیں کر رہے. تو اس لیے کیا کرتے ہیں، ان کے پاس ایک دو نہیں، ان کے پاس 4 5 یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کبھی ایک سن رہے ہیں، کبھی دوسرا سن رہے ہیں، کبھی تیسرا سن رہے ہیں. کیونکہ یہ کوئی اسٹیشن فین نہیں ہے، یہ تو ریڈیو فین ہے، اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ ریڈیو سنیں گے، اس میں کوئی بھی چینل آ جائے. شو نو پریفرنس فار ون پرٹیکولر اسٹیشن، کسی ایک اسٹیشن کے لیے وہ پریفرنس شو نہیں کرتے. ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہے کسی ایک کے ساتھ. ہاں ان کی ریڈیو کے ساتھ ہے کہ یہ ریڈیو ضرور سن رہے ہیں. پھر میوزک فینز ہوتے ہیں، پیپل ہو لسن ایکسکلوسیولی فار دی میوزک بینگ پلیڈ. جو میوزک فینز ہیں وہ صرف میوزک سنتے ہیں. پھر کچھ نیوز فینز ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم صرف نیوز اینڈ انفارمیشن، چوز اسٹیشن بیسڈ آن اے نیڈ فار نیوز اینڈ انفارمیشن.
نارملی بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یار میں تو خبریں سن رہا تھا, میں نے کہا کوئی پتہ چلنے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ایک بڑا اچھا پروگرام آ رہا تھا, اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی, پالیٹکس پہ بات ہو رہی تھی, کوئی اسلام پر بات ہو رہی تھی, کوئی ریلیجن پہ بات ہو رہی تھی. تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انفارمیشن کے لیے, نیوز کے لیے یہ ریڈیو سنتے ہیں. Based on their preference, we will say کہ جی these are the news fans. پھر ہے 1 or 2 favorite stations, ان کا بھی یہی ہے کہ ان کا کوئی 1 یا 2 ہوتے ہیں, لیکن ان کے جو ریڈیوز ہوتے ہیں وہ ریڈیوز ہوتے ہیں کہ جو نیوز اور انفارمیشن جو ہے اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ٹاپک دیٹ از میئرنگ دی ریڈیو آڈینس. اب آپ نے ریڈیو کے آڈینس کو میئر کرنا ہے تو ہاؤ یو ول ڈو. فرسٹ از دا ڈے پارٹس. ڈے پارٹس سے مراد یہ ہے کہ ٹیپیکل ریڈیو پروگرامنگ ڈے از ڈیوائڈیڈ انٹو 5 سیگمنٹس کالڈ ڈے پارٹس. آپ کو پتہ ہے یہ جو ریڈیو کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کو جو 24 آورس کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کو 5 حصوں میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. سپوز پہلے جو ہے اگر آپ کے صبح 6 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ 11 بجے ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک آپ کا پارٹ ہے 6 to 11. پھر 11 o'clock مارننگ سے لے کر شام کے یا دوپہر کے آپ کہہ لیں 3 بجے تک دوسرا آپ کا ایک سلاٹ بنتا ہے. پھر اس کے بعد ایک آپ کا جو ہے وہ آپ کا 3 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ہے. پھر اسی طرح آپ کا ایک 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک یعنی کہ مڈ نائٹ تک ہے. پھر اس کے بعد رات 12 بجے سے لے کر آپ کے صبح 6 بجے تک لیٹ نائٹ کہہ لیں یا ارلی مارننگ کہہ دیں وہ ایک آپ کا پارٹ بنتا ہے. تو ٹیپیکل ریڈیو پروگرامنگ ڈے از ڈیوائڈیڈ انٹو 5 سیگمنٹس کالڈ ڈے پارٹس. اب آپ اگر ایف ایم ریڈیو سنتے ہیں یا کوئی بھی ریڈیو سنتے ہیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب آپ ہے شام میں آفس سے آ رہے ہیں یا گھر آ رہے ہیں یا موو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دس از دا ڈرائیو ٹائم شو, آئی ایم دا ڈی جے آف دا ڈرائیو ٹائم شو اینڈ یو آر انجوائنگ دا ڈرائیو ٹائم شو. اب ڈرائیو ٹائم شو کیا ڈرائیو, یہ بھی ایک وہی آپ کا جو شام 3 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک کا جو سلاٹ ہے ڈے پارٹ ہے اس کو ڈرائیو ٹائم کا نام دے دیے. اور اسی طرح بعض اوقات مارننگ میں بھی جب آپ کا وہی ہوتا ہے جب آپ آفس طرف موو کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی وہ کہہ دیتے ہیں. لیکن براڈلی اسپیکنگ آپ کے ڈے پارٹس جو ہیں وہ 5 ہیں اور میں نے بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی ہے. باقی آپ اس کو جو مرضی نام دینا چاہیں جو جس طرح بھی ہے, لیکن یہ 5 کلیئر کٹ ڈے پارٹس ہیں اور تقریباً سارے ریڈیوز اسی ہی کے بیسس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. Coverage, the number of homes in a geographic area that are able to pick up the station clearly. یہ کوریج کتنی ہے ہمارے ریڈیو کی جو ہے سروسز جی وہ لیٹ سے کہ جی 1 ملین لوگوں تک جا رہی ہے. 10 لاکھ لوگ ہمارا ریڈیو سن رہے ہیں کیونکہ وہ جس ایریا میں جاتی ہے تقریباً اس ایریا کے اندر کوئی 1 ملین ہاؤسز آتے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کی کوریج ہے. یا ہماری جو ہے لمیٹڈ ٹو اونلی 100,000 لوگوں تک ہے کیونکہ ہمارے جو نیٹ ورک ہے اتنا وہ وائڈ نہیں ہے. لوکل ایریا میں ہم لوگ جو سے براڈ کاسٹ کرتے ہیں تو اسی حساب سے آپ کی ہوگی. اس سے کم بھی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ریٹنگز, دی پرسنٹیج آف ہومز ایکچولی ٹیون انٹو اے پرٹیکولر اسٹیشن. دیکھیں ایک تو یہ نا کہ ہم اتنے گھروں تک ہماری کوریج آ, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارے گھر جو سے ہیں وہ ریڈیو آن کر کے بیٹھے ہوں. جیسے آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے گھروں میں تو شاید ریڈیو اتنا نہیں آن ہوتا. ہاں البتہ گاڑیوں میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں کوئی اور کام نہیں ہوتا تو پھر ہم ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی اب ڈپینڈ کرتا ہے, جیسے بعض لوگ ریڈیو سنتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہی اپنے سی ڈی اور ڈی وی ڈی وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. یو ایس بیز آ گئی ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اب یہاں پر جو کویسچن ہے ایک تو نا کہ کوریج کی آپ کی جی کوریج اتنے گھروں تک جا رہی ہے, پھر اس کے بعد یہ کہ ان میں سے کتنے گھر جو ہے وہ ایکچولی آپ کی سروسز سن رہے ہیں اس کو ہم ریٹنگز کہتے ہیں. سپوز آپ کا ریڈیو جو ہے 1 لاکھ گھروں تک جا رہا ہے
لیکن مجھ سے کتنے پتا چلا جی اس میں سے صرف 10,000 لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں, باقی تو 90,000 جو ہیں ان کے تو ریڈیو بند ہے یا وہ دے ناٹ انٹرسٹڈ. تو پھر آپ نے ریٹنگ کو ویلیو دینی ہے, کوریج کو نہیں. کوریج سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یعنی کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اچھی چیز ضرور ہے کہ آپ کی کوریج ہونی چاہیے, دس از دی فرسٹ اسٹیپ. لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کی ریٹنگ کیا ہے. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے فرام ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو. پھر ریڈیو میں ایک اور ہے کہ ہم اس کا تھوڑا سا ہم اس کو انالائز کریں گے. کوئی اسٹیج تک آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہو کہ ریڈیو ہوتا کیا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں. لیکن یہاں پر ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں, پیورلی ہم ڈسکس کریں گے اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. ٹارگٹ آڈینس, آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو کی پرٹیکولر اس کے لسنرز ہوتے ہیں, آڈینس ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت فوکس اور ٹارگٹ آڈینس میڈیا ہے. افورڈیبلٹی, اٹس ویری اکنامیکل. ایون دا اسمال بزنسز کین افورڈ دی ریڈیو ایڈورٹائزنگ. ایک وہ شخص جس کا اتنا بڑا بزنس نہیں ہے, اتنا اس کا کام نہیں ہے, چھوٹا سا شاپ کیپر ہے, لمیٹڈ سے ریسورسز ہیں, ایون اگر وہ بھی چاہے تو وہ ریڈیو پر ایڈورٹائز کر سکتا ہے. اسی طرح فریکوینسی, ریڈیو میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, آپ کے پاس فریکوینسی جتنی دفعہ مرضی اپنا ایڈ دکھائیں, یعنی اپنا آن ایئر کریں. آپ کہہ دیجیے کہ ہر 15 منٹ بعد, ہر آدھے گھنٹے بعد, ہر گھنٹے بعد, ہر 5 منٹ بعد, تو کوئی ایشو نہیں. اور بعض اوقات اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے. فلیکسیبلٹی ہے, جب مرضی آپ ایڈ دے دیں, جب مرضی آپ روک لیں. ریڈیو 24 آورس چل رہا ہے, دن کو دیں, رات کو دیں, ویکینڈز پہ دیں. کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں, اتنی مشکل ٹاسک نہیں ہے, آپ اس کو فوری طور پہ چینج کر سکتے ہیں, سٹاپ کروا سکتے ہیں. مینٹل امیجری, ایک اور جو چیز ہے کہ اس میں آپ نے مینٹل امیجری قائم کرنی ہوتی ہے. اب دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, کریٹو سائڈ دکھانا چاہتا ہوں, کوئی لگژری دکھانا چاہ رہا ہوں, کمفرٹ دکھانا چاہ رہا ہوں, تو وہ ویژولائز کروانا شاید اتنی آسان بھی ہو اور مشکل بھی. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیسے میں, لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اگر آپ کو وہ دکھا رہا ہوں تو وہ آپ کو نہیں. تو ریڈیو میں آپ کی مینٹل امیجری میں یہ ہے کہ آپ جسٹ بیکاز آف یعنی اس کے ساؤنڈ یا اس کے وہ ہے کہ آپ کسٹمر پہ چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کا جو لسنر جو اس کا جو بھی مائنڈ ہے وہ اس کو خود ہی اپنے اس کے ساتھ لنک کر دے گا, آپ اس کو ویژولائز نہیں کروا رہے. لیکن گاڑی کی آواز آئی ہے تو وہ اٹس انف, بارش کی آواز آئی ہے اٹس انف. اب وہ اس کو کسی گاؤں کی بارش میں لے جائے, کسی شہر کی بارش میں لے جائے, کسی جنگل کی بارش میں لے جائے, یا وہ اس کو کیا نام ہے ناردرن ایریاز میں لے جائے, یا کسی سمندر کے کنارے لے جائے, یا وہ اسی بارش کے سما کو کسی نیو یارک کے کسی روڈ پہ اس کو انجوائے کرنا چاہ رہا ہے, یا اس کو کسی افریقہ کے جنگلات میں کرنا چاہ رہا ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وہ تو اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہاں پہ جس نے مینٹل امیجری کی بات کی, جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ایک آپ کو کیوں دے دی ہے. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ اس کو ساتھ میچ کر لیں. ایسے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے گاؤں کی بارش بہت اچھی ہوتی ہے, کہ جب ہر طرف وہ یعنی کہ رم جم ہو رہی ہے, مٹی میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے, کھیتوں میں جو فصل لگی ہوتی ہے وہ ایسے نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے پہاڑوں میں برستی ہوئی بارش اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے سڑکوں کے کنارے جو پانی بہ رہا ہوتا ہے مجھے وہ اچھا لگتا ہے. کوئی کہتا ہے جب درختوں کے اوپر سے ٹپ ٹپ پانی گرتا ہے مجھے وہ اچھا لگتا ہے. تو آپ نے ریڈیو میں کیا ہے کہ آپ کو یہ سارے منظر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے ایک اس کو ساؤنڈ افیکٹ دے دیا یا اس کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیا. اب وہ جو لسنر جو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سما باندھتا ہے, اس کو کن ڈائریکشنز میں یا کہاں پہ اس کو لے کر جاتا ہے. تو یہ ریڈیو کا ایک یہ ہم دیکھنا چاہیں تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے, ہائی لیول آف ایکسیپٹینس. ریڈیو کی جو سی ایکسیپٹینس جو سی ہے وہ بھی یعنی کہ ہائی ہے, کیونکہ جب آپ کوئی پرٹیکولر ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں آپ وہ سب انوالو ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کا کوئی میسج بھی آپ کو دیا جائے تو آپ اس کو بھی اسی طرح ہی لیتے ہیں. جیسے جو ریڈیو کے جو لسنرز جو سی ہیں ان وہ بھی بڑے لائلٹی شو کرتے ہیں, بڑی کمٹمنٹ دکھاتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کالز کر رہے ہوتے ہیں
جو ڈی جے ہوتا ہے, پریزنٹر ہوتا ہے, وہ بھی ان کی آواز ہیلو کہتے ہیں, السلام علیکم کہتے ہیں, فوراً پہچان لیتے ہیں, کیا حال ہے آپ کا, آپ نے بڑے دنوں بعد کال کی ہے, کدھر ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں میں تو کیا نا میں 2 دن بعد کال کر رہا ہوں. وہی نا 2 دن آپ نے کال نہیں کی, پتہ چلتا ہے کہ جی وہ دن میں ہر روز ہی کال کر رہے ہیں. تو وہاں پر یہ ہے کہ ہائی لیول آف ایکسیپٹنس کی جب آپ کی اتنی انوالومنٹ ہوگی, اس پہ آپ کا کوئی بھی میسج آئے گا تو آپ, کیونکہ آپ کی تو ریڈیو کے ساتھ انوالومنٹ ہے, تو آپ الٹیمیٹلی اس پروڈکٹ کو بھی اسی طرح ہی کنسیو کریں گے. تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں ریڈیو کے. اب اس کے مقابلے میں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں وہی چیز جو ہے کہ لسنر ان اٹینٹیونیس. لیکن ضروری نہیں ہے, بعض اوقات ریڈیو چل رہا ہوتا ہے ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے, ریڈیو پروگرام چل رہے ہیں, میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میرا دماغ کہیں اور ہے, مجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے. بعض اوقات ہمارے گھروں میں ریڈیو چل رہا ہوتا ہے اور ہم کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اتنے اٹینٹیو نہیں ہوتے ہیں, ہم مس کر دیتے ہیں. تو ریڈیو کے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ناٹ نیسیسریلی کہ جب بھی آپ کا ریڈیو پروگرام ہو تو ہر بندہ اس سے کان لگا کر سن رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ریڈیو آن ہوتا ہے, ہم سن بھی رہتے ہیں, لیکن آل آف اے سڈن ہماری اٹینشن جو ہے کسی اور طرف چلی جاتی ہے اینڈ وی مس دی ریڈیو براڈ کاسٹ. لیک آف ویژول, سب سے بڑا جو ایشو یہ ہے کہ ریڈیو میں تصویر نہیں آتی, ٹھیک ہے, ریڈیو میں پکچر نہیں آتی, جو ریڈیو کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرافکس کی کیا ویلیو ہے, پکچرز کی کیا ویلیو ہے, ویڈیوز کی کیا ویلیو ہے. نئی جنریشن جو ہے وہ اسی لیے ریڈیو کو اتنا پریفر نہیں کرتی, کیونکہ وہی بات ہے کہ جب آپ نے پکچرز دیکھ لی, اور پکچرز میں بھی اب اتنی فائن کوالٹی آ گئی ہے, اب آپ کی ہائی ڈینسٹی جو ہے ریڈیو ٹی وی آ رہے ہیں, تو وہاں پر جو ہے آپ کا جو ریڈیو جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کلٹر. ریڈیو پہ بعض اوقات بیک ٹو بیک ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کا میسیج جو ہے وہ اس طرح ویل ریسیو نہ ہو جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے. پھر ایک اور ایشو ہے اسکیجولنگ اینڈ بائنگ ڈیفیکلٹیز. The reason is because in radio, if you want to choose radio as an advertising media, you have to increase your frequency. ریڈیو میں آپ کو ایڈ بار بار چلانے پڑتے ہیں بہت دفعہ. بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ جی 1 گھنٹے میں میرا ایڈ کم از کم 15 سے 20 دفعہ چلا دیں. 15 سے 20 دفعہ کا مطلب ہے کہ آپ کا ہر 4 یا 3 منٹ کے بعد آپ کا ایڈ آئے گا. اب اس کی جو اسکیجولنگ ہے, اس کی جو بائنگ ڈیفیکلٹیز ہے, اس کو ایڈجسٹ کرنا, اس کی جو بلنگ ہے, کیونکہ ان بیچ اپنے بھی کام کرنے ہیں, تو انہوں نے کمٹ تو کر دیا کہ ہر 3 سے 4 منٹ بعد ہم آپ کو ایڈ دیں گے, لیکن بعض اوقات جی کوئی نیوز آ گئی, بعض اوقات کوئی اور ایشو آ گیا, بعض اوقات جو ڈی جے جو ہے پریزنٹر جو ہے اس نے زیادہ ٹائم کر لیا, اسے بات لمبی کر دی. تو یہ جو ایشوز ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اسکیجولنگ اور بائنگ میں جو ہے نا ریڈیو میں جب آپ بلنگ کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایشوز آتا ہے. لیکن اب یہ بھی اتنا نہیں رہا, کیونکہ بڑے اچھے سافٹ ویئر آ گئے ہیں, بلنگ کے آ گئے ہیں, آپ کی ہر چیز بڑی مانیٹر ہو جاتی ہے, تو ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو سالو کر دیا گیا. لیکن پھر بھی ایڈ کیونکہ بہت زیادہ آتے ہیں, تو اسکیجولنگ کا, ٹائمنگ کا, جہاں پر اگر آپ کو ریٹ بھی ویری کر رہے ہیں, اس قسم کے ایشوز ہوں, تو وہاں سے اس نے کہا کہ اٹس اے ڈس ایڈوانٹیج. لیک آف کنٹرول. لیک آف کنٹرول کو آپ صرف یہ سمجھیں, آپ ایک ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کا پروگرام چل رہا ہے. اب اس پروگرام میں اگر اس پریزنٹر نے یا اس میں آپ نے کوئی مہمان بلایا ہوا ہے, اس نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جو کہ آپ کے وہ جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے ان کے مزاج کے, ان کے موڈ کے, ان کی فلاسفی کے, ان کی بلیف کے مطابق نہیں ہے, تو اب آپ بھی جو ہے اس کے ساتھ سفر کریں گے. حالانکہ وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس پریزنٹر کی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, یا پریزنٹر کا پرسنل پوائنٹ آف ویو تھا, یا آپ کا کوئی گیسٹ اسپیکر تھا, اس نے اپنا ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو دیا. لیکن اگر اس کا پرسنل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ کے جو امیج ہے اس کے ساتھ نہیں میچ کرتا, تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا یعنی کہ ڈرا بیک بن جائے گا. اس لیے لیک آف کنٹرول کی جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا سم ٹائمز آن سچویشن. یہاں تک ہم نے ابھی ریڈیو کو کمپلیٹ کیا ہے. اب ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ٹیلی ویژن کی. ٹیلی ویژن میں آپ کو پتہ ہی ہے ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ از ایمبیڈڈ ان ٹیلی ویژن پروگرامنگ. تو ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے ساتھ آپ کو ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے.
Most of the attention in media buying and in measuring effectiveness focuses on the performance of various shows and how they engage their audiences. देखिए उसमें जो सबसे डिपेंड करता है कि उस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी क्या है. जैसे बाज़ प्रोग्राम होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, आप उसमें एडवर्टाइजमेंट करेंगे आपको भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा. और इस तरह बाज़ जो उनकी व्यूअरशिप इतनी अच्छी नहीं होती, अगर आपने वो चूज़ कर लिया तो फिर आप भी उसके साथ सफ़र करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री वही आपके नेटवर्क टेलीविजन होते हैं. जैसे हमने नेटवर्क रेडियो का पढ़ा था कि इसमें क्या होते हैं, when two or more stations are able to broadcast the same program that originate from a single source. देखिए बाज़ औक़ात आपके लोकल प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं टीवी पर भी. लोकल प्रोग्राम से मुराद ये है कि आपका प्रोग्राम जो है वो एक ख़ास एरिया में आ रहा है. जैसे हो सकता है कि वो कराची टेलीविजन की प्रोडक्शन है और कराची टेलीविजन जहाँ जहाँ देखा जाता है वहीं पर वो प्रोग्राम जाएगा. जैसे आपको मालूम है कि हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, इनकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम जो है वो लिमिटेड होते हैं उसी रीजन या उसी प्रोविंस तक. सिंधी प्रोग्राम जो हैं वो सिंध में आ रहे हैं, बलोची या पश्तो के प्रोग्राम जो हैं वो बलोचिस्तान और KPK में, पंजाबी प्रोग्राम जो हैं वो पंजाब तक लिमिटेड हैं और इस तरह. लेकिन जो नेटवर्क टेलीविजन होता है उसमें आप उस एक से ज़्यादा स्टेशंस को कवर कर रहे हैं या सारे स्टेशंस को कवर कर रहे होते हैं. नेटवर्क ओरिजिनेट प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड देम टू लोकल एफिलिएट्स. तो एक ये भी होता है कि जो नेटवर्क जो है वहाँ पे प्रोग्राम जा रहा है वो सारे जो है अपने एसोसिएट स्टेशंस हैं उनके साथ वो उसको कनेक्ट कर देते हैं. केबल एंड सब्सक्रिप्शन हम आजकल सारे इसको यूज़ कर रहे हैं. प्रोवाइड हाईली टारगेटेड स्पेशल इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग ऑप्शंस. केबल में क्या है कि आपके पास आ जाते हैं जी ये चैनल्स हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप जो मर्जी चैनल देखें. जैसे सारा दिन हम करते हैं, हमारे पास 60, 70, 100 प्लस के भी ऑप्शंस हैं और हम सारे के सारे नहीं देखते, उसमें से हमारी मर्जी. मुझे स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है, मैं स्पोर्ट्स चैनल देखूंगा. आपको न्यूज़ का इंटरेस्ट है, आप न्यूज़ में देखें. एक और शख्स है उसको म्यूज़िक का इंटरेस्ट है, वो म्यूज़िक देखेगा. एक खातून खाना है उनको कुकिंग का है, वो कुकिंग से रिलेटेड प्रोग्राम देख रही हैं. घर में कोई बच्चा है वो कार्टून नेटवर्क देख रहा है या किड्स प्रोग्राम देख रहा है. कहने का मकसद ये है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, स्पेशल इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग ऑप्शंस हैं. केबल इज़ मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल ऑफ सब्सक्रिप्शन टेलीविजन. सब्सक्रिप्शन टेलीविजन जो होता है जिसकी आप एक फ़ीस पे करते हो, केबल का भी यही है. हर माह के एंड पर आप अपने केबल ऑपरेटर्स को एक फ़ी पे करते हैं कि जिसकी वजह से आप तक वो केबल पहुंचा रहा होता है. तो इसलिए इसको केबल एंड सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं. फिर एक लोकल टेलीविजन होता है फिल्ड विद द नेटवर्क. एक लोकल टेलीविजन होता है और ये चांसेस है कि वो नेटवर्क के साथ भी लिंक हो. कैरी नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड देयर ओन प्रोग्राम. वो अपने प्रोग्राम भी करता है और बाज़ का जो नेटवर्क जो ब्रॉडकास्ट कर रहा था वो उसके साथ मिलकर वो भी यानी कि ऑन एयर करता है. फिर इंडिपेंडेंट स्टेशंस. लोकल टेलीविजन जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेशंस होते हैं, इनकी मर्जी है अपने प्रोग्राम चलाएं, नेटवर्क के प्रोग्राम चलाएं या अपने प्रोग्राम को नेटवर्क पर ले जाएं, सारे ऑप्शंस होते हैं. मोस्ट एडवर्टाइजर्स आर लोकल रिटेलर्स. लोकल टेलीविजन पर नेचुरली लोकल एडवर्टाइज़र ही आएगा. जब मेरा जो है कवरेज ही, मेरी ब्रॉडकास्ट ही, मेरा ट्रांसमिशन ही एक सिटी तक महदूद है तो फिर मुझे पास एडवर्टाइजमेंट भी उसी ही सिटी के बिजनेसमैन या एडवर्टाइज़र ही करेंगे. फिर उसके अलावा एक आपका पब्लिक टेलीविज़न आता है. पब्लिक टेलीविज़न वही है कि जिसको कोई ग्रुप या पब्लिक उसको सपोर्ट कर रही होती है. मैनी कंसीडर पब्लिक टेलीविजन टू बी कमर्शियल फ्री. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो पब्लिक टेलीविज़न है उन पे कमर्शियल्स नहीं आने चाहिए. ठीक है, वो उसको पसंद नहीं करते. वो कहते हैं जब एक कम्युनिटी जो है एक ग्रुप जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इसकी कमर्शियल एक्टिविटी क्यों करते हैं, इन पे क्यों है. लेकिन प्रॉब्लम वही है कि देखिए हर जगह पे आपको फंडिंग चाहिए होती है, आपको सपोर्ट चाहिए होती है. अगर आपने कोई भी टीवी चैनल भी रन करना है तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए. सपोर्ट से मुराद ये कि आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए. एडवर्टाइजमेंट से मुराद ये कि आपको रेवेन्यू जनरेशन होगा. रेवेन्यू आपको क्यों चाहिए होता है कि रेवेन्यू आपको इसलिए चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज दे सकें, आप अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सकें. लेकिन अगर यही चीज़ें जो अगर आपका कोई ग्रुप या कोई पब्लिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है तो अच्छी बात है. लेकिन अगर नहीं है तो फिर नेचुरली आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ कमर्शियल्स. स्टेशन कैन एयर प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप एड्स. तो वो यही है कि वो बाज़ का जो अपने स्पॉन्सर्स के होते हैं, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके ऐड देते हैं ताकि अपने स्टेशंस के लिए वो रेवेन्यू जनरेट कर सके. रिच इज़ द एफ्लुएंट. ठीक है,
کیبل ٹی وی کا یہ بھی ہے کہ ریچز ٹو ایفلینٹ کے جو ایفلینٹ لوگ ہیں یہ ان تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی ان کے لیے جو ایک پارٹیکولر گروپ ہے ان کے لیے اپنی ساری سروسز آن ایئر کرتے ہیں۔ پروگرامنگ آپشن میں کیا ہے کہ آپ کے اسپیشل ٹیلی ویژنز آتے ہیں، پھر آپ کے پے پر ویو ہے، پھر اس کے بعد پروگرام سنڈیکیشن ہے، انٹر ایکٹیو ٹیلی ویژن ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اسپیشل ٹیلی ویژن کیا ہے کہ جہاں پر آپ کے اسپیشل انٹرسٹ کا جو ہے نا وہ آپ کے پروگرامس آتے ہیں۔ پھر پے پر ویو جو ہے یہ وہ ہے کہ آپ پے کرتے ہیں اور آپ جو مرضی، جس طرح ہم کس زمانے میں ویڈیو کیسٹس لینے کے لیے جاتے تھے شاپ کیپر کے پاس، اسے رینٹل لے کر آتے تھے، یہ اسی کی ایک ایڈوانس فارم ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی پروگرام دیکھنا ہے، آپ اس کی پیمنٹ کریں، آپ وہ پروگرام وہ آپ کے لیے آن ایئر کر دیں گے۔ ہمارے کنٹری میں نہیں لیکن باہر بہت کامن ہے۔ اب وہاں پہ لوگ شاپ کیپرز کے پاس نہیں جاتے ہیں، ویڈیوز وہ لے کر نہیں آتے، سی ڈی ڈی وی ڈیز رینٹل پہ نہیں لے کر آتے، بلکہ انہوں نے جو پروگرام کا دیکھنا ہوتا ہے وہ اپنے اس کیبل آپریٹر کو یا پے پر ویو کا جو بھی ہے اس کو وہ کال کرتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ کتنے چارجز ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک لاگ ان پاسورڈ یا وہ آپ کو پلے کر دیتا ہے اور اپنے گھر بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل ویسے ہی جیسے آپ رینٹل مووی لا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پروگرام سنڈیکیشن وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو ہے مل کر ایک پروگرام بناتے ہیں، اور نارملی جو پروگرام سنڈیکیشن کے تھرو بنتے ہیں ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اس کو بنانے کے بعد جیسے ہمارے یہاں پر ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز ہیں یا پروڈکشن ہاؤسز ہیں، آج کل ڈراماز وہاں پہ بنتا ہے، اس کے بعد یا تو ایک پرٹیکولر چینل سے ٹائم خرید لیتے ہیں یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر دیتے ہیں یا اپنا بنایا ہوا پروگرام ان کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ پروگرام سنڈیکیشن بھی وہی چیز ہے۔ انٹریکٹیو ٹیلی ویژن یہ ہے کہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ابھی تک شاید میرے نوٹس میں نہیں ہے، لیکن جیسے ابھی آپ کا انٹریکٹیو سب کیا ہوتا ہے کہ اسی میں آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، وہ آپ کو انٹرنیٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے، آپ وہاں سے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، میسیجز بھیج سکتے ہیں، آپ اس ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، جسٹ لائک جیسے ہم اپنے پی سیز پر یا لیپ ٹاپ پہ ہم چیٹنگ کرتے ہیں، تو وہی آپ کا جو ٹی وی جو ہے وہ آپ کی اسکرین بن جاتا ہے، جیسے آپ کی کمپیوٹر کی اسکرین ہوتی ہے، اور اس پہ آپ انٹریکٹیو سیشن کر رہے ہوتے ہیں، جسٹ لائک جیسے کہ آپ کمپیوٹر پہ چیٹنگ کرتے ہیں، میسیج سینڈ کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اگر آپ کا ٹیلی ویژن جو ہے یہ سروسز دے رہا ہے، جو کہ باہر بہت کامن ہے کہ وہاں پر نیچے آپ کو آ جاتا ہے، آپ اس میں ونڈو اوپن کریں اور میسیج سینڈ کریں، میسیج ریسیو کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹریکٹیو ٹیلی ویژن۔ ہائی ڈیفینیشن ٹی وی، ایچ ڈی ٹی وی، آج کل یہ بہت پاپولر ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کی جو پکچر کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو موویز دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو گرافکس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی ڈاکومنٹری ہے، تو ایچ ڈی ٹی وی میں یہ ہے کہ اس کی جو کوالٹی جو ہے پکچر کوالٹی جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر، ڈی وی آر، اس میں کیا ہے کہ آپ کے پروگرامز ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور آپ جب مرضی چاہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی پروگرامنگ آپشنز ہیں، بعض اوقات آپ کے جو آپریٹر ہے وہ آپ کو دیتا ہے، بعض اوقات آپ کو ٹیلی ویژن کے اندر بھی آپشن ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی پروگرام جو ہے اس کو ریکارڈ کر لیں اور پھر جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس میں آپ اس کو دیکھ سکیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ڈی وی آر کی فیسلٹی آپ کے پاس ہے۔ ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ کی بات کریں گے۔ ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ میں کیا ہے، آپ کا ایک ہوتا ہے اسپانسرشپس۔ Advertiser assume total financial responsibility for producing the program and providing the commercials. اس میں کیا ہے کہ جو ایڈورٹائزر ہوتا ہے وہ ایک رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ جی میں جو بھی اس کی کاسٹ آئے گی، آپ یہ پروگرام بنائیں، میں اس کو اسپانسر کرتا ہوں، اور I will bear and pay the expenses of all these programs۔ جیسے ایک ڈرامہ بن رہا ہے، آپ کہیں جی آپ ڈرامہ بنائیں، اس کی جو کاسٹ ہوگی وہ میں پے کروں گا، تو وہ آپ کا اسپانسرشپ یعنی کہ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسپانسر پروگرام بن جاتا ہے۔ ایڈورٹائزنگ کین کنٹرول دی کنٹینٹ اینڈ کوالٹی آف دی پروگرام اینڈ دی پلیسمنٹ اینڈ لینتھ آف کمرشلز۔ اب ایڈوانٹیج کیا ہے، یہ ایڈورٹائزر جو ہے اس کے پاس آ جاتا ہے کہ اب اس کی مرضی ہے کہ جی جو مرضی وہ کنٹینٹ اس کو چینج کرے، کوالٹی آف پروگرام میں وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پلیسمنٹ اینڈ لینتھ آف کمرشلز، اس کی مرضی ہے کہ جتنے مرضی ایڈ اس میں ڈالے، کس کو ایڈ دینے دے اور کس کو نہ دینے دے، یہ سارے جو ہیں وہ پھر اس کے پاس رائٹس آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے اسپانسر کیا ہوا، اس نے اس کی پے کیا ہے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایک بعض کا جب ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ کوئی ایک جو ہمارا فیوریٹ پروگرام ہوتا ہے،
پروگرام اتنی دیر نہیں چلتا جتنی دیر کے اس میں کمرشلز ہوتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ کیونکہ پروگرام پاپولر ہے, ایوری باڈی از ٹیکنگ انٹرسٹ, ایوری باڈی از لائکنگ دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. نیچرلی ایڈورٹائزر آلسو لائک دوز پروگرامس. تو وہاں پر اتنا ہی زیادہ ان کو اس کے ایڈ ملتے ہیں, کمرشلز ملتے ہیں. اور کسی بھی ٹی وی کے لیے, کسی بھی پروڈکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو اپنے پروگرام کے لیے کتنے کمرشلز یا ایڈورٹائزر مل رہے ہیں. جتنے زیادہ ایڈورٹائزرز ملیں گے, جتنے زیادہ کمرشلز ملیں گے, اتنا ہی ان کا ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگا. دیکھیں میں اور آپ اگر کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہم تو ان کو کچھ نہیں پے کر رہے, لیکن جب وہ ایڈ چلائیں گے تو ہر ایڈ کے اگینسٹ ان کو اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے ضرور ملتے ہیں. تو اس لیے وہ نیچرلی وہ پریفر کریں گے کمرشلز کو, اور اس کے بیچ میں کبھی کبھی جیسے وہ ہوتا ہے ہمارے پروگرام بھی دکھا دیتے ہیں. پارٹیسپیشنز where advertisers pay for 10, 15, 20, 30 or 60 seconds of commercials time during a program. یہ جو آپ کے ایڈز آتے ہیں ڈیورنگ دا پروگرامس, ان کی ڈیوریشنز نارملی کتنی ہوتی ہے, 10 سیکنڈ, 15, 20, 30. بہت کم چانس ہوتا ہے کہ 60 سیکنڈ یا 1 منٹ کا کوئی ایڈ ہو, اور اس کے لیے وہ پے کرتے ہیں. جتنا زیادہ ڈیوریشن کا آپ ہوگا اتنی زیادہ آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. provides more flexibility in market coverage, target audiences, scheduling and budgeting. تو اس میں یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کمرشل میں آپ کو یہ سارے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ کوریج میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے, ٹارگیٹ آڈینسز میں, اسکیجولنگ میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے, بجٹنگ میں آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ جتنا بجٹ ہے, کم ہے یا زیادہ ہے, اس حساب سے آپ انسرشن ڈال دیں. تو یہ سارے آپ کے پاس آپشنز ہیں. ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ میں ایک اور جو ہے دیٹ از اسپاٹ اناؤنسمنٹس, commercials that appear in the breaks between programs. جب پروگرام کی بریکس آتی ہے تو اس کے درمیان میں جو ایڈز چلتے ہیں ان کو ہم اسپاٹ اناؤنسمنٹس کہتے ہیں. Local affiliates sell these to advertisers who want to show their ads locally. جو لوکل بزنسز ہیں وہ اپنے ایڈ جو ہیں وہ دیتے ہیں اور پھر ان کو پلیس کیا جاتا ہے. ایڈورٹائزر who want to show their ads locally, تو وہ وہاں پر ان کو آن ایئر کیا جاتا ہے. اچھا, میری ٹیلی ویژن آڈینس میں جو ہے ریٹنگ پوائنٹس جو ہیں, دی پرسنٹیج آف آل دی ہاؤس ہولڈ ود ٹیلی ویژنز ٹیونڈ انٹو اے پرٹیکولر پروگرام. آپ ریٹنگ میں جب دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے گھر ہیں جنہوں نے ایک پرٹیکولر ریڈیو ٹیلی ویژن پروگرام کے وقت اپنے ٹیلی ویژن کو آن کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جتنے زیادہ ٹی وی آن ہوں گے اتنی ہی آپ کی ریٹنگ اچھی ہے. Share of audience, the percentage of viewer based on the number of sets turned on. پھر یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ٹیلی ویژن کتنے تھے, ان میں سے کتنے جو سے ہیں وہ اس ٹائم آن تھے. تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں, شیئر آف آڈینس دیکھتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ. سپوز ہمارے اس میں 100 ٹیلی ویژن تھے اور اس میں سے 70 آن تھے, تو ہم کہیں گے کہ 70% جو ہے ہمارا شیئر آف آڈینس ہے. Gross rating points, the sum of the total exposure expressed as a percentage of the audience population. Gross rating points میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے یعنی کہ ایکسپوجر لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں, پرسنٹیج, یعنی کہ جب آپ نے کوئی بھی پروگرام آن ایئر کیا ہے اس میں سے کتنے لوگوں نے آپ کا وہ پروگرام دیکھا ہے, ان کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گراس ریٹنگ پوائنٹس. پیپل میٹرز record what television shows are being watched, the number of household watching and which family members are viewing. یہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے کہ جو بائی پرمیشن جو ہے سرٹن ٹیلی ویژن سیٹ کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے. اب یہ جو ڈیوائس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیپل میٹرز, یہ ریکارڈ کر, جب آپ ٹی وی آن کریں گے یہ ریکارڈ کر دے گی. یہ پھر اب بتاتی ہے کہ جی اس گھر میں ڈیلی کتنا ٹیلی ویژن کتنے گھنٹے چلتا ہے, ان گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے کس پروگرام کو دیکھا گیا, کس چینل کو جو ہے وہ ٹرن آن کیا گیا, سب سے زیادہ یعنی کہ کون سا چینل دیکھا جاتا ہے, سب سے کم کس طرح. اس طرح یہ ہے کہ جب وہ ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے اس پر آپ ویورشپ کا انالیسس کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ کون سا جو ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور ایوریج کتنا ٹائم اس پہ گزارتے ہیں, کون سا پروگرام جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہے اور کس پروگرام کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. اب یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ آپ کو ساری ان پیپل میٹرز کے تھرو آتی ہے جو کہ ڈفرینٹ ٹیلی ویژن سیٹس کے ساتھ ود دی پرمیشنز آف دا آنرز وہ اٹیچ کیا جاتا ہے. ان کا ڈیٹا جو ہے اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے
اور اس کی بیسس پہ پھر یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اس ٹائم یہ پروگرام جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کے حساب سے سب سے آگے ہے، یہ جو ٹی وی چینل ہے اس کی اتنی ویورشپ ہے، اور یہ جو ٹی وی چینلز ہیں اس کو لوگ سب سے کم دیکھتے ہیں یا زیادہ دیکھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، پرویسونیس ہے، اس کے علاوہ کاسٹ ایفیشنسی ہے، اس کے علاوہ امپیکٹ ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سارے اس کے ایڈوانٹیجز دیکھیں کہ ظاہری بات ہے کہ پرویسونیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو پرسویڈ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کتنی رچ ہیں، امیجری ہے، گرافکس ہیں، ساؤنڈ ہے، تو ظاہری بات ہے ہم سب انفلوئنس ہوتے ہیں ٹی وی کمرشل سے۔ کاسٹ ایفیشنسی یہ ہے کہ ویسے تو ٹی وی کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ اس کو اس کی ویورشپ پہ دیکھتے ہیں تو کاسٹ پر پرسن جو سی ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف کاسٹ دیکھتے ہیں تو ٹی وی کا کوئی بھی ایڈ جو ہے وہ لاکھوں میں جو ہے وہ آپ کا آن ایئر جاتا ہے، لیکن میسج بھی آپ کا لاکھوں لوگوں تک جاتا ہے، اس لیے کاسٹ پر پرسن جو سی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ کاسٹ ایفیشنسی اور امپیکٹ، نو ڈاؤٹ کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ریڈیو ٹیلی ویژن کمرشل کا کہیں زیادہ ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں جو ہے پروڈکشن کاسٹ ویری ہائی، ویری ایکسپینسو، اتنا ایزی نہیں ہے، اتنا سستا نہیں ہے ٹی وی سی بنانا۔ پھر کلٹر، وہی ایشو ہے کہ جی کلٹر کا بھی ہے، اتنے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، اتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ مس کر دیتے ہیں، آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، جو ہی ڈرامہ میں بریک آئی آپ اٹھ کے چلے گئے، اپنے چینل چینج کر دیا۔ سو مینی ایشوز آر دیئر جسٹ بیکاز آف دا کلٹر۔ پھر اس کے علاوہ آپ کرنا ویسٹڈ ریچ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کہنے کو تو ہم کہتے ہیں جی ملین لوگوں تک ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ملین لوگ جو سے آپ کا ٹارگٹ مارکیٹ نہیں ہوتے۔ میں اگر یہ کہوں کہ جی میں اگر پاکستان ٹی وی پر ایڈ دوں گا اور میرا ایڈ جو ہے اتنے ملین لوگوں تک پہنچے گا، تو کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ سارے ملین لوگ میرے ٹارگٹ مارکیٹ ہیں؟ اگر وہ میرے ٹارگٹ مارکیٹ نہیں ہے تو پھر یہ ہم اس کو کہیں گے اٹس اے ویسٹڈ ریچ، کیونکہ جن لوگوں کا آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جن کے لیے آپ کی پروڈکٹ نہیں ہے، ان تک میسج پہنچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انفلیکسیبلٹی، اس میں آپ کی فلیکسیبلٹی کا جو آپشن ہے وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی میں فوراً ایڈ چینج کر دوں گا، ایڈ آپ کو بنانا پڑتا ہے، اس کی ایک اپنی پروسیس ہے اور آپ اس میں فوری طور پہ چینجز نہیں کر سکتے۔ اس طرح ٹائم سلاٹس ہیں، آپ کو اس کے لیے پہلے سے ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ اب آپ کہیں گے جی میرا ابھی جو آپ کا رات کو پروگرام آ رہا ہے اس میں میرا ایڈ چلا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں اس وجہ سے ٹیلی ویژن میں جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کہ اٹس اے انفلیکسیبل میڈیم ایز کمپیئر ٹو ادر۔ انکلوسیونیس، ظاہری بات ہے کہ اس میں بھی وہی ایشوز ہیں کہ ناٹ نیسیسریلی کہ آپ ہیں۔ انکلوسیونیس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات وہی ہے کہ آپ ہے کوئی بیچ میں آ گیا، کوئی اور چیز آ گئی، بجلی چلی گئی، لوڈ شیڈنگ کا ایشو آ گیا، چینل چینج کر دیا، کوئی اور پرابلم آ گئی، آپ کی سروسز چلی گئی، جیسے کیبل کا ہوتا ہے کہ بعض وقت کیبل کی سروسز چلی جاتی ہیں، تو یہ جو ہے آپ کی انکلوسیونیس جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ فلم اینڈ ویڈیو کی بات کریں گے، ٹریلرز آپ کی ہوتے ہیں، ویڈیو کاسٹ اینڈ ڈیویڈی ڈسٹریبیوٹرز آلسو پلیسنگ ایڈز بیفور موویز۔ ٹریلرز کیا ہوتے ہیں؟ جو اسمال پارٹ ہوتے ہیں، جیسے کوئی مووی ہوتا ہے اس کا ٹریلرز آ گیا جسٹ ٹو کریٹ ہائپ اور اویئرنیس۔ پھر ویڈیو کیسٹس اینڈ ڈیویڈی ڈسٹریبیوٹر آلسو پلیسنگ ایڈز ان دا مووی، یہ بھی ایک آپشن ہے۔ پروموشنل ویڈیو نیٹورکس ان سٹورز، آفس، ٹرکس، اسٹاپس ایکسیٹرا، یہ بھی ہے کہ آپ پروموشنل ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر۔ پھر اس کے علاوہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ پلے ٹو اے کیپٹیو آڈینس، آپ کا جو میسیج جو ہے یہ ان تک پہنچ جاتا ہے کہ جن تک آپ کا عام میسیج نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ایک بندہ ہے، اس کا ایک سرٹن انٹرسٹ ہے، وہ ایک خاص طرح کی موویز دیکھتا ہے، تو اب آپ کو تو موویز دیکھتا ہے، آپ ٹی وی پہ اس پہ ایڈ چلائیں گے وہ نہیں دیکھ رہا، ریڈیو پہ چلا رہے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اس ویڈیو کے اندر، ڈی وی ڈی کے اندر اپنا ایڈ ڈال دیا ہے تو وہ جو کیپٹیو آپ کا جو آڈینس جو ہے اس تک بھی آپ کا میسیج پہنچ جائے گا، یہ ایڈوانٹیج ہے۔ اٹینشن لیول از ہائر دین فار آلموسٹ اینی ادر فارم آف کمرشلز، نیچرلی آپ اپنے موڈ سے آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کا چانسز زیادہ ہیں کہ فلم ہو گئی یا آپ کا ویڈیو ہو گئے، اس میں آپ کا یہ پلس پوائنٹ ہے۔ اب فلم بھی دیکھنے کے لیے ہم اسپیشلی موڈ بناتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں ہمارے پاس بالکل فارغ ہو کے ہر لحاظ سے، سینما میں بھی جاتے ہیں تو ہم نے کوئی کام نہیں ہے سوائے سے کہ ہم دیکھیں، ادروائز اس میں اور کچھ نہیں ہوتا،
کیونکہ جب یہ مووی چل رہی ہوتی ہے پوری ٹوٹل ڈارکنیس ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ ہر طرف ڈارکنیس ہے. ایک ہی چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ ہے کہ آپ کی فلم کی اسکرین. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ٹینشن لیول جو ہے وہ ہائر ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی اور ڈسٹریکشن نہیں ہو رہی ہوتی. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ کیپٹیو آڈینس، ریسنٹ انٹروژنز آف ایڈ. بعض اوقات وہ یہ کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کیپٹیو آڈینس تک پہنچ لیں، بعض اوقات وہ جو ہے وہ ان کو اتنی ویٹیج نہیں دیتے. جیسے ہم ہوتے ہیں، ہم ایڈ کو کوئکلی فارورڈ کر دیا، اسکپ کر دیا. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا ایڈ، ایکچولی وی آر انٹرسٹڈ ان دا مووی. جب وہ ایڈ وغیرہ آتے ہیں ہم ان کو فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ when a company pays to have verbal or visual brand exposure in a movie or TV program. دیکھیں یہ بھی ایک آپ کو بتا دوں کہ جب اکثر ہوتا ہے نا کوئی ڈرامہ ہوتا ہے یا کوئی ٹی وی ہے، اس میں آپ کو دکھایا جاتا ہے جی ہیرو جو ہے وہ پیپسی کی بوٹل پی رہا ہے، یا ہیرو جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک ایڈ لگا ہوا ہے، یا ایک باس کو دکھایا گیا جی وہ یار اس کے پاس جو ہے کوئی برانڈڈ پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے، یا کوئی اور آپ کو وہ برانڈ، وہی بات ہے کہ جی ہیرو ایک گاڑی میں بیٹھ رہا ہے اور ایک پرٹیکولر برانڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. جیسے کہ جیمز بانڈ کی موویز میں جو بی ایم ڈبلیو کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی ویسے ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ آپ کی پروڈکٹ پلیسمنٹ ہے جس میں کہ آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، اور وہ آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ جی جب وہ کیا نام ہے ہیرو آئے گا تو ہیرو بیٹھے گا تو اس کے فورم سب سے جو پرومیننٹ چیز ہوگی وہ آپ کا برانڈ ہوگا. تو وہ انکانشیسلی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہے، لیکن وہ سارا ڈیلیبریٹلی اس کو پلیس کیا جاتا ہے. اب اس کو کہتے ہیں جی پروڈکٹ پلیسمنٹ. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ڈیمانسٹریٹس پروڈکٹ یوزیج ان اے نیچرل سیٹنگ بائی سیلیبریٹیز. آپ یہ شو کرتے ہیں کہ جی یہ ایک بڑی نیچرل سی ہے انوائرمنٹ، اور یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی سیلیبریٹی جو ہے یہ بھی یہی چیز یوز کر رہی ہے. انکانشیسلی آپ کو ایک میسیج آتا ہے کہ اچھز آڈینس وین ریزسٹنس ٹو ایڈز از لو. اب یہ کیا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ویسے تو اگر آپ کو ایڈ دکھائے جائیں تو ہم بعض اوقات ایڈ نہیں دیکھتے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹی وی بند کر دیں گے، سوئچ اوور کر دیں گے. لیکن کیچز آڈینس وین ریزسٹنس ٹو ایڈز از لو، کہ جہاں پر آپ کی ریزسٹنس ٹو ایڈ لو ہوتی ہے وہاں پر یہ آپ کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ مے ناٹ بی نوٹسڈ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کا نوٹس نہیں لیتے، یعنی کہ میں اس ہیرو کی بات سن رہا ہوں، میں ہیرو کو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ جی ہیرو کے سائڈ پہ کیا پڑا، ہیرو کے بیک گراؤنڈ پہ کون سا بینر لگا ہوا ہے، یا ہیرو نے کوئی چیز اٹھائی ہے تو وہ کون سا برانڈ ہے. میں بھی تو اس کو اگنور کر سکتا ہوں کیونکہ وہ کوئی یہ تو نہیں ہے، وہ تو اس کو ایز اے پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اتنی ویٹیج نہ دوں، اس لیے اس نے کہا کہ مے ناٹ بی نوٹسڈ. ناٹ اے میچ بٹوین پروڈکٹ مووی آڈینس. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا نہ مووی کے ساتھ نہ آڈینس کے ساتھ، کہ آپ جس مووی کے ساتھ اس کو لنک کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ نہ کرتی ہو، یا جن کے لیے آپ وہ ایڈ چلا رہے ہیں وہ وہاں پر وہ آڈینس موجود ہی نہ ہو. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ بعض اوقات آپ کی وہ چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے. یوزنگ براڈ کاسٹ ایڈورٹائزنگ. یوز ریڈیو اف لوکل بزنس، تب آپ ریڈیو یوز کریں. ہائیلی ٹارگیٹڈ آڈینس ہیں تب آپ یہ یوز کریں. اسمال بجٹ ہے تب بھی آپ ریڈیو کے آپشن پہ جائیں. اور اگر آپ کے پاس ٹائمنگ کنسیڈریشن ہے تب بھی آپ ریڈیو کو یوز کر سکتے ہیں. الائن انٹرسٹ ود پروگرامس. پرسنل میسج ود ہیومن وائس، یہ بھی ہوتا ہے. ورکس ان میوزیکل فارم آف اسٹرانگ ان مینٹل امیجری. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ آج ہم نے ڈسکس کیا ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اس کے علاوہ اسپاٹ ایڈورٹائزمنٹ. اب اینڈ پر اگین آپ کو بتایا ہی جا رہا ہے کہ آپ نے ریڈیو کب یوز کرنا ہے، آپ نے ٹیلی ویژن کو کب یوز کرنا ہے، اپنے اسپاٹ اور ویڈیوز فلمس کو کب یوز کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ پوری لسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایشوز ہیں، یہ باتیں ہیں، تو پھر آپ ریڈیو کو یوز کریں. اگر آپ کا یعنی کہ نیڈ ریمائنڈر میسیجز، دین گو فار دا ریڈیو ایڈورٹائزمنٹ. ٹیلی ویژن آپ کب یوز کریں گے؟ جب آپ کے پاس وانٹ وائڈر میس آڈینس، جب آپ کے پاس بہت زیادہ آڈینس ہو، آپ کا جو میسیجز ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہو، عام آدمیوں کے لیے، کوئی آپ کی کوئی خاص ٹپیکل آپ کی کوئی ٹارگٹ مارکیٹ نہ ہو، پھر آپ ٹیلی ویژن کو یوز کریں گے. الائن انٹرسٹ ود پروگرامس. ٹرائی ٹو لنک پروڈکٹ ود یور ٹارگٹ آڈینس، کہ آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ وہی ہوں جو آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹ لینے ہیں، اور وہ وہی ہوں جن کے اس پروگرام میں بھی انٹرسٹ ہو. دیکھیں جتنے بھی پروگرامس آتے ہیں یہ سارے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے.
بچے کارٹونز دیکھتے ہیں، ینگ جو سے ہیں وہ میوزیکل پروگرامز دیکھتے ہیں، کچھ لوگ سپورٹس دیکھتے ہیں، کوئی کوکنگ کے پروگرام دیکھتے ہیں، کوئی ریلیجیس پروگرامز دیکھتے ہیں، کوئی نیوز سنتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. گڈ بجٹ، اگر آپ کے پاس اچھا بجٹ ہے گو فار دا ایڈورٹائزنگ. اچھے بجٹ سے مراد ہے ایڈورٹائزنگ بجٹ. پروڈکٹ نیڈس بوتھ سائٹ اینڈ ساؤنڈ. اگر آپ کی پروڈکٹ ایسی ہے کہ جس کو سائٹ بھی چاہیے، آپ اسے ویژولائز بھی کروانا چاہ رہے ہیں، اینڈ یو آلسو وانٹ ٹو گیو سم سارٹ آف ساؤنڈ میوزک، دین گو فار دا ٹیلی ویژن. پروف سم تھنگ ٹو آڈینس. اگر آپ نے کوئی ڈیمانسٹریشن دینی ہے، آپ نے لوگوں کو ویژولائز کروانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کیسے ہیں، اس کے ریزلٹس کہتے ہیں، تو پھر ٹیلی ویژن سے اچھا میڈیا کوئی نہیں ہے. ہیلو افیکٹس، اگر آپ نے یہ بھی کریٹ کرنا ہے ہیلو افیکٹس، تو دین گو فار دا ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ. کریٹ اور ری انفورس برانڈ امیج اینڈ پرسنالٹی. اگر آپ نے اپنا امیج کریٹ کرنا ہے، ری انفورس کرنا ہے، یا آپ نے کوئی اپنے برانڈ کی کوئی پرسنالٹی کو ایکسپلین کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ٹیلی ویژن از اے گڈ میڈیا. یوز مووی ایڈز اف نیشنل برانڈ. اگر آپ کا نیشنل برانڈ ہے، یوز مووی ایڈز. ہیو بجٹ ٹو ڈو ہائی کوالٹی کمرشلز. اگر آپ کا بجٹ آپ کی اجازت دیتا ہے کہ یو کین کریٹ ہائی کوالٹی کمرشلز، دین گو فار دیٹ. وانٹ ٹو ایسوسیٹ برانڈ ود مووی اسٹارز. اگر آپ کے برانڈ اور مووی اسٹار یا سیلیبریٹیز کے ساتھ کوئی لنک ہے، گو فار دیٹ. مووی آڈینس میچز برانڈز ٹارگیٹ آڈینس. جو مووی کی جو آڈینس ہے وہ آپ کے برانڈ کے اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. اگر مووی جو ہے وہ کسی اور ٹارگیٹ مارکیٹ کے لیے اور برانڈ جو ہے ایڈورٹائز کریں کسی اور ٹارگیٹ مارکیٹ کے لیے، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سبسٹینشیل ویژول امپیکٹ اینڈ کوالٹی پروڈکشن، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. یوز پلیسمنٹ اف وانٹ ٹو ایسوسیٹ برانڈ ود اسٹارز اینڈ اسٹوری. اگر آپ ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں برانڈ کو ود اسٹارز اینڈ اسٹوری، وہی بات ہے کہ اگر آپ کی جو مووی کی اسٹوری ہے اور جو آپ کے جو اس میں اسٹارز ہیں ان کے ساتھ اگر کریں تو پھر آپ پلیسمنٹ کو یوز کریں. ویونگ آڈینس میچز برانڈز ٹارگیٹ آڈینس. وہی بات ہے کہ آپ کو ٹارگیٹ آڈینس اور ویورشپ جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے. اگر وہ سیم ہے تو آپ کو رسپانس ملے گا، ادروائز نہیں. نیچرل فٹ بٹوین پروڈکٹ اینڈ اسٹوری لائن. دیکھیے نیچرل فٹ ہونا یعنی کہ زبردستی آپ نے پروڈکٹ گھسیڑ دی ہے. جیسے پاکستان میں ٹی وی پروگرامز میں بھی اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اچھی بات نہیں ہے میں ٹی وی پروگرام کا نام مینشن کروں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ٹی وی پروگرام آتا ہے، اس میں وہ اچانک جو اس میں کردار ہیں وہ ڈائلاگ کے درمیان ایک پرٹیکولر موبائل فون کی وہ تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. اب بعض اوقات یہ ہے کہ وہ ڈرامے کے جو ڈائلاگس ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہا، بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ ایک دم وہ جو ایڈ ہے اسی ہی کی ساری لینگویج، اسی کی اسپیسیفکیشن، اس کے فیچرز بتانا شروع کر دیں. اب ڈرامہ کوئی اور چل رہا ہے، آپ اچانک اس کی وہ شروع کر دیں بیچ میں. تو وہ یہاں پر اس نے یہی کہا ہے کہ ایک نیچرل فٹ ہونا چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں زبردستی اس کو ٹھونسیں. لیکن ٹھونسنے سے جو ہے وہ ایک بڑا بیڈ سا امیج آتا ہے. لیکن اگر وہ نیچرل فلو میں چیزیں جا رہی ہیں، اس کے ساتھ وہ میچ کر رہی ہیں، پھر وہ لوگوں کو ویل ریسیو بھی ہوگا، امیج بھی اچھا آئے گا اور آپ کو رسپانس بھی آئے گا. لیکن اگر آپ نے کوئی چیز زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کی یا زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو پھر اس سے آپ کا جو امیج جو ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے ہو سکتا ہے کہ آپ کا امیج خراب ہو جائے. تو اس لیے آپ یہ کوشش نہ کریں کہ اگر وہ میچ کر رہا ہے تو اس کو نیچرل فلو میں جانے دیں. اپرچونٹی فار برانڈ ایز اسٹارز. پھر ایک یہ بھی ہے کہ نیچرلی اب ویسے شاید اگر دیکھیں ایک ہیرو ہے، اس کو اگر میں ہائر کرتا ہوں تو میرے لیے بہت یعنی اس کو مجھے کاسٹ دینی پڑے گی، کانٹریکٹ کرنا پڑے گا، لمبا پروسیس ہے. لیکن جب مووی میں وہی پروڈکٹ آپ نے رکھ دی ہے اور وہ ہیرو بیٹھا ہوا ہے تو وہ بعض اوقات انکانشیسلی میسج یہی جا رہا ہے جو آپ اس کو ایز اے سیلیبریٹی یا برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ وہی چیز جو ہے آپ کی بائی ڈوئنگ دس یو آر ایبل ٹو کریٹ سم سارٹ آف اے برانڈ ایمبیسڈر امیج. اپیلس ٹو اسٹیک ہولڈرس. تو اگر آپ اس کو اچھی طرح پلیس کرتے ہیں تو نیچرلی یہ جو ہے اٹریکٹ کرے گا آپ کے اسٹیک ہولڈرس کو، ان کو اچھا لگے گا. سپورٹنگ ایڈ کمپین. تو اگر یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ جو بھی ایڈ کمپین آپ کی چل رہی ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ایڈ بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ ایک مووی آئی ہے بڑی اچھی پاپولر مووی ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ پلیسمنٹ کر رہے ہیں تو وہ انکانشیسلی ایک لنک ڈیولپ ہو جائے گا. لوگ کہیں گے دیکھو کتنا پاپولر ہے کہ ویسے بھی اور یہ بھی جو ہے ہیرو بھی یہی یوز کر رہا ہے، اور ہیرو کو جہاں پہ پروگرام یعنی اس کی جو شوٹنگ ہوئی ہے اس کی بیک گراؤنڈ پہ بھی وہی چیز نظر آ رہی تھی. تو اٹ ول بی اے گڈ ایڈیشن. یہیں پر آج کا ہم لیکچر فنش کریں گے.
اور جانے سے پہلے آپ کو وہی سورسز بتانے ہیں جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی، آپ کے سامنے پریزنٹ کی گئی، یہ ان سب بکس کی ڈیٹیل ہے. اور اس کے بعد فائنلی جو ہے آپ سے آج کی ایک چھوٹی سی اچھی سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بی بریو ایون اف یو آر ناٹ پریٹینڈ ٹو بی، نو ون کین ٹیل دا ڈفرینس. دیکھیں بعض اوقات ہم اتنے بہادر نہیں ہوتے، ہمیں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم سٹینڈ لے سکیں، ہم کوئی ایکسپیریمنٹ کر سکیں، ہم کچھ ڈیسیجنز لے سکیں. لیکن آپ کو بہادر بننا ہے، آپ کو بریولی چیزوں کو فیس کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ بہادر نہیں بھی ہیں، اگر کسی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو دی کریج اور بریوری، تو تب بھی میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پریٹینڈ کریں. پریٹینڈ کا مطلب ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں لیکن میں شو آف کر رہا ہوں. تو میری آپ سے یہ سجیشن ہے کہ اگر آپ نے کسی ایول فورسز کے یا آپ نے کسی چیز کے خلاف سٹینڈ لینا ہے اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، تو اس کے لیے آپ بولڈ بنیں، آپ بریو بنیں. چیزوں کو جو ہے بولڈلی اور بریولی جو ہے اس کو دیکھیں. اور اگر آپ نہیں بھی ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ پریٹینڈ کریں. اور میں آپ کو ایک چیز کی ایشورنس دیتا ہوں کہ کوئی کسی بندے کو یہ نہیں معلوم کہ جو آپ کے سامنے شخص کھڑا ہوا ہے وہ کتنا بولڈ اور بریو ہے. یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں. لیکن نو بڈی کین میک اے ڈفرینس بٹوین بریوری اور ناٹ ہیونگ اے بریو ہارٹ. سو کوشش کریں کہ آپ بریو بنیں. بریو جو ہے میں اس کو پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر آپ وہ ڈیسیجن لے سکیں، پازیٹیو ڈیسیجن لے سکیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اچھے کام کریں اور اپنا ہر آنے والا دن جو ہے اس کو اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر کریں. اللہ حافظ.